वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे ईरान में जो खलबलाहट कहिए, केओस कहिए, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ईरान उसको सप्रेस कर रहा है, ईरान में जो सियासी तहलका मच रहा है, उसका भारत पर क्या स्ट्रेटेजिक असर होगा, ये सवाल का मैं आपसे जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरी नज़र में 4 तरीके से 4 वेज़ में ये केओस भारत पर और उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर असर कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें आपके दोस्त अहबाब के साथ। तो पहला तो बात साफ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो मुल्क जो ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं और तिजारत और तिजारी ताल्लुकात है, उनके ऊपर मज़ीद 25% वो टैरिफ लगा देंगे, और अगर इंडिया उसको वायलेट करेगा तो इंडिया के ऊपर ऑलरेडी 50% है, तो वो 75% ट्रेड हो जाएगा। तो उससे बेसिकली ये हो गया है कि भारत ने ऑलरेडी ईरान के साथ ट्रेड करना जो था वो बंद कर दिया। पहले तेल खरीदना बंद कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में ही। फिर उसके बाद चाबहार पोर्ट पर जो उन्होंने सख्तियाँ लगाई, उसको रीनेगोशिएट कर रहा है भारत अमेरिका के साथ। और अब ऑलरेडी खबरें आ रही हैं कि इंडिया हैज़ स्टॉप्ड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ईरान के साथ। इस वक्त ज़्यादा ट्रेड नहीं है ईरान के साथ, सिर्फ 1 डेढ़ बिलियन डॉलर के करीब है। लेकिन ये ट्रेड की मतलब ट्रेड की जो वॉल्यूम है, यानी जिसकी मेदाद है, दैट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। लेकिन ये फैक्ट कि इंडिया का ईरान के साथ ट्रेड अभी भी चल रहा है इतने सारे सैंक्शंस होने के बावजूद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, और मैं वो आपको अभी समझाता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान के साथ इंडिया का कुछ $700 मिलियन का ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है। लेकिन ईरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सेंट्रल एशिया से उसका ताल्लुक़ है। और ये तो पहला तो असर ये होगा कि इंडिया का ट्रेड कम हो जाएगा, जिसके वजह से इंडिया के और ताल्लुकात ईरान के साथ कमज़ोर हो जाएंगे अगर ट्रेड तकरीबन ज़ीरो हो जाता है। और ईरान के लिए ये मैसेज भी होगा कि भारत अमेरिका के दबाव के अंदर आकर उसके साथ ट्रेड नहीं कर रहा है, क्योंकि चाइना अभी भी ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है। 90% ईरान का तेल चाइना को जाता है, भारत 0% तेल खरीदता है। तो ऑलरेडी ईरान को पता है कि जब हम पर मुसीबत आती है भारत हमारे साथ नहीं है, चाइना हमारे साथ है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट मैसेज जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक असर करेगा उस रीजन पर। जो दूसरा असर है भारत और ईरान के ताल्लुकात पर, वो चाबहार पोर्ट को लेकर है। इंडिया ने तकरीबन $1 बिलियन के करीब उस पर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। भारत के लिए चाबहार पोर्ट इज़ ए गेटवे टू सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के साथ जो भी इंडिया ट्रेड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ़ चाबहार पोर्ट के थ्रू, ईरान के थ्रू होते हुए अफ़गानिस्तान जाता है, फिर उसके थ्रू होते हुए तजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये जो 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, उनको भी ट्रेड जाता है। तो ईरान इज़ इंडियाज़ गेटवे टू सेंट्रल एशिया, यानी ईरान सेंट्रल एशिया के लिए जो का दरवाज़ा है भारत के लिए, और अगर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है तो इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक नुकसान होगा। इट विल बी आउट ऑफ द गेम। सेंट्रल एशिया के जियोपॉलिटिक्स में, सेंट्रल एशिया के फ्यूचर में भारत का कोई रोल नहीं होगा, और ये इसलिए कि पाकिस्तान इंडिया को एक्सेस नहीं देता, लैंड एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। और वैसे भी ईरान इज़ वेरी सेंट्रली लोकेटेड। जो नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है वो सेंट्रल एशिया के थ्रू ईरान से जाता है। तो भारत को जो एक्सेस मिलता है नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर का, वो चाबहार पोर्ट के थ्रू है। तो अगर चाबहार पोर्ट भारत के हाथ से निकल जाता है, उसका एक हिस्सा जो इंडिया डेवलप कर रहा है, देन इट विल बी अ ह्यूज स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज टू इंडिया। सो इंडिया के लिए एक बहुत ही परेशान कुंद मोमेंट ये है कि एक तरह से दे वांट स्टेबिलिटी। अगर ईरान में डेमोक्रेसी आ जाती है तो भारत के लिए बेहतर है, लेकिन अगर ईरान में कोई ऐसा रिजीम आ जाता है जो इस रिजीम में से निकलता हो, तो देन इट विल रिमेंबर के उसके मोमेंट ऑफ क्राइसिस में भारत उनके साथ खड़ा नहीं रहा, बिल्कुल चुप रहा है। इनफैक्ट ग्लोबल साउथ के आजकल जो जितने भी मसाइल होते हैं, उस पे ना तो भारत कुछ बोल रहा है, ना गाज़ा पे बोल रहा है, ना वेनेज़ुएला पे बोल रहा है, ना ग्रीनलैंड पे बोल रहा है, ना
ایران پہ بول رہا ہے، بس امریکہ سے ڈر کر، ٹرمپ سے ڈر کر کچھ نہیں بول رہا ہے بھارت. اینڈ دیٹ از ناٹ اے وے ٹو ایگزرٹ لیڈرشپ. دیکھیے آپ دوسرے ملک کتنا بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں ٹرمپ کے خلاف، لیکن بھارت چپ ہے. ایشیا کی، دنیا کی سب سے چوتھی بڑی اکانومی، گریٹ پاور، ورلڈ پاور، گلوبل وائس آف دا ساؤتھ وغیرہ بالکل چپ ہے. تو اس میں بھارت کا بہت نقصان ہوگا. جو تیسرا جو نقصان ہوگا بھارت کا، وہ جیو پولیٹیکل جو ری الائنمنٹس ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل اب سعودی عربیہ اور پاکستان کے بیچ میں ایک ڈیفنس پیکٹ ہو چکا ہے آلریڈی، وچ از ناٹ گڈ فار انڈیا. اور پھر اب ترکی بھی وہاں پہ اس پیکٹ میں آ رہا ہے. تو سینٹرل ایشیا، وہاں پہ جو گلف ایریا ہے اور جیو پالیٹکس وہاں پہ کافی ایکسائٹنگ کہہ سکتے ہیں، یا کمپلیکیٹڈ اور ٹینس ہوتی جا رہی ہے. اور اگر امریکہ اور اسرائیل حملہ کرتے ہیں ایران پر، یا ابھی آلریڈی ایران از بلیمنگ امریکہ اور اسرائیل کے یہ پروٹیسٹ باہر سے اچکائے جا رہے ہیں، یہ فورن کنسپریسی ہے. تو اگر ایران اس کنسپریسی کو سپریس کر دیتا ہے اور اس پروٹیسٹ کو اسی طرح سپریس کر دیتا ہے جس طرح 2022 میں ہوا تھا اور 2009 میں ہوا تھا، تو اس میں سے جب نکلے گا تو اٹ ول بی کلیئرلی بلیمنگ اسرائیل. اور انڈیا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اور انڈیا اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. انفیکٹ ایران کے پروٹیسٹ چلتے دوران انڈیا نے نیتن یاہو کو فون کیا، مودی نے، اور کافی چرچا چلی ہے. تو ایران از گوئنگ ٹو سی انڈیا ایز الائنڈ، مطلب انڈیا کو ان ملکوں کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے ایران دیکھے گا جو اس کے دشمن ہیں اور جنہوں نے اس پر جنگ کی ہے. اور اگر اٹیک کر دیتا ہے ایران کو امریکہ اور اسرائیل مل کر، تو مجھے لگتا ہے اگر انڈیا کچھ نہیں کہے گا اس پر بھی، تو پھر انڈیا کے ایران کے ساتھ تعلقات اور بھی سنگین ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہے جب آپریشن سندور ہوا تھا، ایران کے فارن منسٹر انڈیا آئے تھے ٹو والنٹیئر ٹو نیگوشیٹ، میڈیٹ، جو بھی بھارت چاہتا وہ کرنے کے لیے وہ آئے تھے. لیکن ان کا بہت ہی برا اپمان کیا گیا. بھارت کے ان چینلز جو گورنمنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، انہوں نے ان کو گالی گلوچ کی تھی ایران کے ایمبیسڈر کے خلاف، اگر آپ کو یاد ہوگا. تو آلریڈی وہاں پہ تھوڑی بدمزگی آ ہی گئی تھی رشتے میں، بٹ انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس نے اس کو مینیج کر لیا تھا. لیکن اگر اب اس پہ حملہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں کہتا ہے بھارت، آپ کو یاد ہوگا کہ ایس سی او کی سمٹ میں جب ایران کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی کہ اسرائیل اور امریکہ کو کنڈیم کیا جائے بیکاز انہوں نے ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز پہ حملہ کیا تھا، تو سارے ملکوں نے اس کو کنڈیم کیا، لیکن انڈیا نے اس ریزولوشن کو بلاک کر دیا تھا ایس سی او میں، کیونکہ انڈیا بالکل اسرائیل کے پراکسی کی طرح ایکٹ کر رہا تھا. تو اگر یہ مطلب چلتا رہا سلسلہ، تو ایران ول بیکم مور اینڈ مور ٹورڈز چائنا اینڈ لیس ٹورڈز انڈیا. اور یہ انڈیا کے لیے بڑے نقصان دہ ہوگا، بیکاز ایران از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری. اب یہ ہوگا کہ ایک طرح سے جیو پالیٹکس جو ہوگی وہاں پہ، سعودی عربیہ اور پاکستان آلریڈی ڈیفنس پیکٹ بن گئے ہیں، اور ایران اور چائنا اگر قریب آ جاتے ہیں اور زیادہ، اور ایران پر چائنا کا انفلوئنس اور ایران گلف میں چائنا کا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے، اور کیونکہ چائنا اور پاکستان اتنے کلوز ایلائز ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نیا نیکسس پیدا ہو رہا، سعودی عربیہ پاکستان، پاکستان چائنا، چائنا ایران، اور اس میں انڈیا کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو انڈیا سینٹرل ایشیا سے بھی باہر اور گلف سیکیورٹی سے بھی باہر ہو سکتا ہے، یا اس کا انفلوئنس کہہ سکتے ہیں کمزور ہو جائے گا اور ڈیمینش ہو جائے گا. کیونکہ انڈیا تو کچھ بول ہی نہیں رہا ہے، نہ سپورٹ کر رہا ہے. کچھ مدد تو چھوڑ دیں آپ ایران کی سپورٹ کے لیے، یا ایٹ لیسٹ ڈپلومیٹک سپورٹ چھوڑیں، یا مورل سپورٹ، بالکل چپ بیٹھا ہے امریکہ سے ڈر کر. تو آئی تھنک دے ول ریممبر دیٹ. تو یہ تیسرا اثر ہے کہ انڈیا نہ صرف سینٹرل ایشیا سے آؤٹ ہو جائے گا، گلف کی سیکیورٹی میں ایران کے ساتھ جو امپورٹنٹ تعلقات تھے وہ کمزور ہو جائیں گے انڈیا کے. جو چوتھا اور آخری اثر مجھے نظر آتا ہے، وہ اس سے پاکستان کی جو ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہے وہ بڑھ جائے گی. جو اسلامک فورمز ہیں، خاص طور سے او آئی سی ہو یا ایون ان دا یو این وغیرہ، ایران واز ویری سپورٹیو آف انڈیا. کیونکہ جو سنی ایکسٹریمسٹ گروپ انڈیا کے خلاف اٹیکس کرتے ہیں اور کرتے تھے، خاص طور سے کشمیر کو لے کر،
وہ اس طرح کے سنی گروپس ایران کو بھی تھریٹن کرتے ہیں، خاص طور سے طالبان کو لے لیں آپ یا القاعدہ، دیز آر تھریٹس ٹو ایران آلسو. تو جہاں تک کہ انڈیا اور ایران کے بیچ میں ایک کامن انیمی تھا سنی ایکسٹریمزم، وہاں پر انڈیا اور ایران کے لیے اسٹریٹجک وہاں پہ ایک کامن گراؤنڈ تھا جس پر وہ آپس میں کام کر سکتے تھے، اور جس کے وجہ سے پاکستان واز آؤٹ آف اٹ. حالانکہ پاکستان اور ایران دونوں اپنے آپ کو اسلامک ریپبلکس کہتے ہیں، دے آر ناٹ ریئلی دیٹ کلوز. لیکن اب انڈیا اور ایران کے بیچ میں فاصلے دوریاں بڑھتی جائیں گی، اینڈ اٹ از پاسبل کہ ایران کیونکہ اس کے تعلقات ترکی کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ترکی نے ایک بہت ہی اسٹرانگ بیان دیا فورن پاورز کو باہر رہنے کے لیے اور ڈی ایسکلیشن اور ڈی اسٹیبلائزیشن سے دور جانے کے لیے. تو ترکی از میکنگ پازیٹیو نوائزز ایران کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک عجیب سا نیا سیکیورٹی انوائرمنٹ پیدا ہو جائے گا گلف میں، جہاں پہ سعودی عربیہ، پاکستان، ایران، چائنا اور ترکی ول بی آل کمبائنڈ، اور اس میں شاید آذربائیجان بھی شامل ہو، حالانکہ ایران کے تعلقات آرمینیا سے زیادہ بہتر ہیں. سو ان دیٹ سینس آئی تھنک کہ انڈیا کے لیے جو اٹس کرنٹ پوزیشن، جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈر کر انڈیا خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا ہے کسی بھی معاملے میں کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ ہم پہ اور ٹیرس نہ لگا دے اور ہم پہ کچھ بول نہ دے، کوئی اسٹیپ نہ لے. تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی این ایکسپینسو تھنگ، کیونکہ اگر آپ پاور بننا چاہتے ہیں، یو وانٹ ٹو ہیو اے وائس، دین یو ہیو ٹو اسپیک. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم وائس آف دا گلوبل ساؤتھ ہے، تو گلوبل ساؤتھ کے مسائل جو ہے اس کے اوپر آپ بولیں، آپ کی آواز ہو، آپ کو ریسپیکٹ ہو. سو ان دیٹ سینس آئی تھنک کہ انڈیا کا جو پرو اسرائیل پوسچر رہا ہے، جس کے وجہ سے وہ ایران کو ابینڈن کر رہا ہے، اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے ان دا لانگ رن. تو اینی وے، تو یہ 4 مدعے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ایک کہ انڈیا ایران کا ٹریڈ جیپرڈی میں ہے، 1.3 بلین کے قریب ہے. اٹ از ناٹ اے بگ اماؤنٹ، لیکن اسٹریٹجکلی بہت اہمیت ہے اس کی. دوسری چیز ایران کے لیے خاص طور سے بیکاز انڈیا ایران کے ٹاپ 10 ٹریڈنگ پارٹنرز میں سے بن جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو بہت ہی کم کنٹریز ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں اور انڈیا از ون آف دیم، تو اس کی اہمیت اس لیے زیادہ بھی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ چابہار پورٹ اور جو گیٹ وے ہے سینٹرل ایشیا کو، وہ دروازہ شاید بند ہو جائے ایران کے ساتھ اگر سم تھنگ گوز رانگ، نیگیٹو اگر ہو جاتا ہے. جو تیسری چیز ہے کہ جو ری الائنمنٹس ہو رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، سعودی عربیہ پاکستان کا ڈیفنس الائنس، ترکی جوائن کر رہا ہے، اور اگر ایران پر اسرائیل اور امریکہ حملہ کر دیتے ہیں اور انڈیا چپ رہتا ہے، تو the only پاور جو وہاں پہ ایران پہ انفلوئنس بڑھے گا وہ چائنا کا ہے. اور جیسا جیسا چائنا کا انفلوئنس بڑھتے جائے گا، پاکستان اور چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہے وہ ڈیفینیٹلی سالڈ ہے. تو ایران کے لیے اٹ ول بی دیٹ پاکستان اور ایران میں جو فاصلے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، انڈیا اور ایران کے بیچ میں جو فاصلے ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اور جو چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے کاؤنٹر بیلنس تھا انڈیا کے پاس، خاص طور سے اسلامک فورمز میں، OIC اور ایون ایٹ UN وغیرہ، وہ شاید کمزور ہو جائے گا ان دا لانگ رن. اگر انڈیا ڈز ناٹ اسٹینڈ اپ وتھ ایران، تو انڈیا کی جو انفلوئنس ہے اس ریجن میں وہ ڈیمینش ہو جائے گا، اینڈ انکریزنگلی اس خطے کے ملک انڈیا کو ایز اسرائیلی پراکسی دیکھنے لگیں گے. تو اینی وے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. اور میں چند آپ کے سوال لے لوں گا ابھی. جیلانی صابن صاحب آئے ہیں. وعلیکم السلام ٹو یو. اینڈ یس یو آر رائٹ، اکنامکلی انڈیا آلریڈی بند کر دیا ہے. وہ 750 ملین کا جو باسمتی رائس ایران کو جاتا ہے وہ ایکسپورٹس بند ہو چکے ہیں ایز آف ڈے بیفور یسٹرڈے. جس دن ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی 25% ٹیرس کی، اسی دن انڈیا نے اناؤنس کر دیا یا سگنل دے دیے کہ ہم اب مزید ٹریڈ نہیں کریں گے ایران کے ساتھ. تو ایران کو اور بھی چیزیں بھیجتا ہے. دا ٹوٹل ٹریڈ کچھ 1.3 بلین ہے.
اور انڈیا کچھ 900 بلین کے سے زیادہ 900 ملین کے قریب چیزیں بھیجتا ہے اور 300-400 کی چیزیں لیتا ہے کیونکہ تیل بالکل بند ہو چکا ہے. So Nadeem Akhtar Saab is saying, do you think that Muslim world will have to be aligned with China and Russia and to discard the West and this way get back to their past glory? I am not very sure کہ بھائی یہ کیا ہونے والا ہے بیکاز آلریڈی آپ نے دیکھا کہ ابراہیم ایکارڈز بڑھ گیا ہے سائز میں. قزاقستان ہیز جوائنڈ ابراہیم ایکارڈز. اب 5 ملک ہو گئے ہیں اس میں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، بحرین، سوڈان، موروکو اور قزاقستان. تو 5 ملک کھلے عام اسرائیل کے ساتھ الائنڈ ہے. بیسیکلی وہ اسرائیل کے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ ساری کی چیزیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ حاصل کرنے کے لیے دے آر الائنڈ دیر. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے یہ ملک اتنے زیادہ سالڈ باتیں نہیں کہتے ہیں، جیسے شنجیانگ کے بارے میں کچھ نہیں کہا. سو آئی تھنک کہ وائل دیر از پراکسیمیٹی تو ہے. سیم ہنٹنگٹن نے بھی کلیش آف سویلائزیشنز میں یہ لکھا تھا کہ ویسٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہوگا کہ اسلامک سویلائزیشن اور چائنیز سویلائزیشن اگر اسٹریٹجک پارٹنرز بن جاتا ہے that will be the biggest threat to western civilization. یہ 1992 میں سیم ہنٹنگٹن نے ان کے فیمس آرٹیکل کلیش آف سویلائزیشنز میں لکھا تھا. تو بعض جگہ یو کین سی دس الائنمنٹ. بھارت کے لیے دس از اے ریئل تھریٹ کیونکہ اب چائنا پاکستان کے ساتھ بھی کافی کلوز ہے. آپریشن سندور میں پاکستان کے ساتھ بہت پازیٹیولی چائنا کھڑا رہا، اور پھر اب پاکستان بنگلہ دیش میں بھی کافی کلوز ہو گیا ہے. تو یو کین سی کہ ساؤتھ ایشیا میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا اور اسلامک کنٹریز کے تعلقات بڑھ رہے ہیں. خود مالڈیوز میں بھی کافی کلوز ریلیشنز ہیں. افغانستان میں بھی چائنا کا اثر زیادہ ہے. چائنا ہیز انویسٹڈ مور دین انڈیا آلریڈی ان افغانستان. حالانکہ ڈپلومیٹیکلی اٹ لکس ایز اف کہ طالبان، ریڈیکل اسلام اور ہندو راشٹر کے بیچ میں تعلقات بڑھ رہے ہیں اور سو دیٹ از ایک سیکنڈ میں ذرا ان کو کہہ دوں کہ میں آپ تو وہ تعلقات بڑھ رہے ہیں. اور نیکسٹ سوال سنی سنگھ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ از اے ٹیررسٹ کنٹری. ڈک چینی میڈ پروفٹ آؤٹ آف عراق وار. ہاں یہ تو ہے. ہالی برٹن ان کی کمپنی تھی. کہتے ہیں کہ $18 پر گیلن انہوں نے تیل بیچا ہے عراق میں امریکن فوجوں کو. تو یس، ڈک چینی کی جو فارمر کمپنی تھی دیٹ میڈ اے لاٹ آف پروفٹ. ڈک چینی کو خود ریٹائرمنٹ جو پیکیج ملا تھا وہ تقریباً $70 ملین کا تھا before he became defense secretary. So Sunny Singh, you are right on that. But I don't know کہ ایران کے مسئلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو پروفٹ یہی ہوگا کہ جو پرو اسرائیلی بلینئرز ہیں وہ بہت سارے پیسے دیے ہیں ان کو. مریم ایڈلسن نے کئی 100 ملین سے زیادہ پیسے ان کے ساتھ خرچ کرے. اب 2026 کا الیکشن آ رہا ہے، ریپبلکنس کو پیسے چاہیے. تو سو ان دیٹ سینس ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ فرسٹ کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ان کی ساری فارن پالیسی ایٹ لیسٹ ان دا مڈل ایسٹ اسرائیل فرسٹ. ان فیکٹ ٹو سچ این ایکسٹینٹ کہ آپ امریکہ کو اسرائیل کا پراکسی کہہ سکتے ہیں ان دا ریجن. اور سو ان دیٹ سینس یو آر رائٹ. تو اینی وے اور کوئی زیادہ سوال نہیں ہیں، کامنٹس بھی نہیں ہیں. اور یہ عجیب سا سوال ہے کارتک کا، آپ امریکن ہیں بٹ یو آر وتھ ایران. نو، آئی ایم کریٹیکل آف مائی کنٹریز فارن پالیسی. ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے، ہمارے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے ان امریکہ. تو یس یو آر کریٹیکل. سارے ریپبلکنس بھی کتنے کریٹیکل ہے ڈونلڈ ٹرمپ. آج دیکھیں سینیٹرز نے کتنے کھلے عام بیان دیا اور وہ کوپن ہیگن جا رہے ہیں. ریپبلکن سینیٹرز کوپن ہیگن جا کے صاف میسج دے رہے ہیں ڈنمارک کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ناٹ وتھ ڈونلڈ ٹرمپ. کہ امریکہ میں 2 برانچز آف گورنمنٹ ہے، کانگریس بھی ایک ہے، وائٹ ہاؤس ایک ہے. اگر وائٹ ہاؤس آپ کے خلاف ہے لیکن کانگریس آپ کے ساتھ ہے، سو یس اٹ ڈزنٹ مین دے آر ناٹ امیریکن. اٹس اے ویری اسٹرینج آئیڈیا ہو تو آپ جو بھی سرکار کے لوگ کہ آپ کو have a mind of your own, don't you have your own reliance? You want some bureaucrat to think for you? آپ کی morality کیا کسی سرکار کی foreign ministry will decide? Maybe in India you think like that.
کہ واٹ ایور جے شنکر سیز دیٹ از دا ورلڈ، یا مودی کہہ دیا ہے تو بس ہمارے پاس نہ عقل ہے، نہ دماغ ہے، نہ مورالٹی ہے، ہم اپنی طرف سے سوچ نہیں سکتے، وی کی ناٹ تھنک انڈیپینڈنٹلی. اٹس اے ویری اسٹرینج پالیسی، خاص طور سے انہیں ڈیموکریسی، جو ملک اپنے آپ کو ڈیموکریٹک پلورلسٹک کہتا ہے، اس میں تو دیر شوڈ بی مینی اوپینینس اینڈ اٹ از ناٹ نیسسری دیٹ یو ہیو ٹو اگری وتھ یور گورنمنٹ. اس لیے تو ان کو ووٹ دے کے نکالتے ہیں. میں نے اس کو ووٹ نہیں ڈالا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو. آئی ڈس اگری وتھ ہز پالیسی، سوائے گرین لینڈ کے مسئلے پر آئی ایم وتھ ہم، بٹ آن ایوری تھنگ ایلس آئی کمپلیٹلی ڈس اگری وتھ ہز پالیسی. خاص طور سے مڈل ایسٹ کی پالیسی آئی ڈو ناٹ اگری. میں نے بہت لکھا ہے، بہت بولے ہیں اس مدعے پر. اینی وے، تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی فار واچنگ کانورسیشنز. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کریں. جیلانی صاحب از اے ممبر، پلیز آپ ہو سکے تو ممبر بھی بنے اس چینل کا. تھینک یو ویری مچ. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.